May I request the Honorable Chief Guest and the President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, for his address. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर रज़ा बाकर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक, मोहसिन नाथानी साहब, हबीब मेट्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव, काजी राहत अली साहब, प्रेसिडेंट इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरल सेक्रेटरी, ख़वातीन और हज़रात, कम ख़वातीन ज़्यादा हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट जिसके अंदर हमें कुछ न कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू बी हियर in this event, and I am grateful to the organizers of the DELSA's third Financial Crime Summit. पाकिस्तान एक अनोखे मुकाम पर है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर मिस्टर द फाइनेंस एडवाइज़र टू एंड द मिनिस्टर टू द प्राइम मिनिस्टर हफीज़ शेख साहब एंड द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मैक्रो इकोनॉमी पर, उसकी आपने कुछ रुदात सुन भी ली। जस्ट टू मेंशन अ फ्यू कि जनाब डिस्पाइट कोविड आपके यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बेहतर होता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट को आपने मैनेज कर लिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को आपने हैंडल कर लिया, रेमिटेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर एक बूस्ट लाने की कोशिश की जा रही है और उसके आसार नज़र आने लगे हैं। रेमिटेंसेस बढ़ गए है ना, और रेट्स ऑफ ग्रोथ के ऊपर इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो तब्दीली आई है, जो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है मामला, जो ऑटो सेक्टर के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, तो इन सब चीज़ों के अंदर एक इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, ये इम्प्रूवमेंट हमने हमेशा से सुना कि कैपिटलिज्म के अंदर द क्रम्स फॉल ऑफ द टेबल आफ्टर सम टाइम, तो हम ये महसूस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके क्रम्स अब मे टेक अ ईयर, इसके क्रम्स की का एहसास माशरे में हो, ताकि वो जो महंगाई है एट द लोएस्ट लेवल उसका भी सद्देबाब किया जाए। क्योंकि असल पाकिस्तान का मुआहदा आप लोगों के साथ भी है, मगर जो अक्सरियत है वो तो अवाम है, और अवाम अगर महंगाई के चक्की के नीचे पिसेगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो सरकार का, रियासत का, पाकिस्तान के आइन का वादा है, जो पैक्ट है पाकिस्तानियों के साथ, वो पूरा नहीं हो रहा। तो लिहाजा वो कुछ नज़र आने लगा है कि मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट हुई, मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो एबिलिटी आम आदमी की टू बाय थिंग्स वो बढ़ जाएगी। ये नहीं होता कि कीमतें वापस चली जाएँ, ये होता है कि परचेजेबिलिटी की ताकत जो है वो बढ़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि दीज आर द गुड इंडिकेटर्स। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बेइंतहा गुंजाइश है कि आटा, चीनी, तेल, इन रज़ाई चीज़ों को हुकूमत ने मैनेज करना पड़ेगा। क्यों मैनेज करना पड़ेगा? ये जो है ये ओपन सेक्टर्स नहीं है, इसके अंदर हुकूमत का एक बेनिफिशियल इंटरफेरेंस रहा है कि हुकूमत कभी परचेज़ प्राइस का तयन करती है, कभी यूरिया का तयन करती है कि उसकी कीमत क्या होगी। तो लिहाजा ये वो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हुकूमत बेनिफिशियली इंटरफेयर करती है, लिहाजा उसके प्राइस मैकेनिज़्म के अंदर हुकूमत का हाथ रहेगा। फिर पॉलिसीज़ बनाती है, फिर इनकरेज करती है। तो कभी ऐसा होता है कि कपास के अंदर जनाब आपकी इस साल की फसल कमज़ोर हुई, तो लिहाजा एक डिपेंडेंस बन गई कि बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन सेक्टर्स को छोड़कर जो मिसाल के तौर पर तरकारी वगैरह, तो उसके लिए कुशन होता था जब आपकी तिजारत हिंदुस्तान के साथ होती थी, जो एक बेलिजरेंट और दुश्मन मुल्क का सा रूप अख्तियार कर रहा है, तो ये आसानी थी कि वहाँ जब कीमतें बढ़ीं तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ जब कीमतें बढ़ीं तो वहाँ से हो गया। क्योंकि ये वेजिटेबल्स और इन चीज़ों के अंदर स्टेट कंट्रोल्स कम होते हैं। लोग सिर्फ देखते हैं कि कहाँ किस चीज़ की, पिछले साल अगर टमाटर महंगा था तो इस साल इतना बोया जाएगा कि इस साल टमाटर बहुत सस्ता हो जाएगा। तो ये कुशन्स थे अक्रॉस द बॉर्डर। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि ईरान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ इन चीज़ों की ट्रेड स्विफ्ट की जाए और ट्रांजैक्शंस जल्दी किए जाए ताकि ये कुशन बन सके। ये कहने के बाद मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ
کہ یہ جو کوشش پاکستان کی ہے، اور بہت اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو برانڈ پاکستان ہے یہ دنیا کے اندر اس کا رنگ، اس کا روپ آپ کو بدلنا پڑے گا. اس وجہ سے بدلنا پڑے گا کہ ہم جس زمانے میں یا تو سوتے رہے یا مختلف چیزوں کے اندر انوالو ہو گئے، تو ہمارے دشمنوں نے بھی، ہم نے خود بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی برانڈ پاکستان کو خراب کرنے میں، اور ہمارے دشمنوں نے اس کو مزید پالش کر کے بار بار دکھایا. تو یہ آپ سب محسوس کرتے ہیں اس بات کو. میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، مگر میں ایک پرائرٹیز کا تعین کر رہا ہوں کہ جس کے اندر آپ کو اپنے تعلقات کے ذریعے اور اپنے گڈ پریکٹسز کے ذریعے دنیا کے ساتھ دوبارہ وہ ہاتھ ملانا پڑے گا جو آپ کا حق ہے. اور اب تک وہ ہاتھ ملانے کی مضبوطی اور جو ہینڈ شیک کی وائبرنسی ہے وہ جو کم ہو گئی، اس کو بھی ریکور کرنا پڑے گا. یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. یہ پولیٹیکل بھی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس سے تعلق ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ سے تعلق ہے، مگر یہ کہ یہ آپ کے اوپر بھی اس بات کی ذمہ داری آتی ہے. آپ کے اوپر کیوں آتی؟ کیونکہ ہر سیکٹر اپنا ایک فیس دکھاتا ہے. اور دیکھیں آپ باوجود FATF کے اندر گرے لسٹ کے اندر ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ان کو جو انیشل 27 نکات تھے اس کے اندر سے 24 آپ میٹ کر چکے ہیں، 3 اور ہیں آپ نے میٹ کرنے ہیں. یہ اس بات پر مت جائیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھی جب کوئی کام ایسا ہو رہا ہو، کوئی بچے کی آپ کھنچائی کریں کسی بات پر، تو وہ کہتا ہے جی اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ آپ نے جب کیا تھا. ایشو یہ سب نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس معاملے کو آپ ٹھیک کر لیں. یہ ایشو یہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر زیادہ ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ نظر میں رہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا بہت رہا. تو لہٰذا اور یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے، یعنی ہماری صحت کے لیے اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اور میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا جب میں سیکریٹری جنرل بنا پاکستان تحریک انصاف کا 2007 میں، تو امریکہ میں یہ کیفیت تھی کہ لوگ پیسہ اللیگل تھا پیسہ بھیجنا پاکستان اس طرح سے. تو ہم نے وہاں پر ایک LLC فلوٹ، لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی فلوٹ کی، اور لابی کرنا بھی اللیگل تھا. تو ہم نے ایک لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی فلوٹ کی. لوگوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، ہنڈی کے ذریعے چلا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہاتھ میں لے جائے گا. اس زمانے میں کوئی اہمیت اس بات کی نہیں تھی، مگر آئی انسسٹڈ اینڈ وی اسٹیبلش اے لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی کہ جتنے ڈونیشنز ہوں وہ اس کلیئر چینلز کے ساتھ آئیں. تو یہ ریکگنیشن آف دا فیکٹ کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، کن چیزوں پر قدغن لگے گی. ایسا نہ ہو کہ BCCI کی طرح اور مختلف یعنی انڈیو پریشرز آ جائیں آپ کے اوپر اور آپ پھر بکل ڈاؤن کر جائیں. تو لہٰذا یہ جو سسٹمز کی امپروومنٹ ہے FATF کے ذریعے یا ہر اعتبار سے، وہ ضروری ہے. جو قومیں انسٹیٹیوشنز بناتی رہی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں irrespective آف گورنمنٹس آئیں گی جائیں گی. ایز لانگ ایز لانگ ٹرم کمٹمنٹس اور انسٹیٹیوشنز کو آپ سیف گارڈ کریں تو قوم ترقی کرتی ہے اور فائدہ اٹھاتی ہے. اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے جیسے IT کے اعتبار سے، تو آپ فائدہ ملک اٹھا لے گا جب انسٹیٹیوشنز تیار ہوں. اگر انگلینڈ کی آپ بات کریں، انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن سے فائدہ اٹھایا، تو ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بڑے عرصے سے یورپ میں بن رہے تھے. وینس کے اندر، روم کے اندر ٹرانزیکشنز کے اعتبار سے انسٹیٹیوشنز بن رہے تھے. یہ جو سلیپنگ پارٹنر اور ورکنگ پارٹنر کی ریلیشن شپ ہے، سب سے پہلے وینس کے اندر دیکھی جاتی ہے کہ 70-30 سلیپنگ پارٹنر جو ہے وہ 30 لے لیتا تھا. اس کے پاس پیسہ تھا، انویسٹ کرنا چاہتا تھا، مگر ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنز اس کو سیکیور کر دیتے ہیں. لیٹر آف کریڈٹ کا پیمنٹس کے اعتبار سے یہ بھی روم سے ہی شروع ہوا، تاکہ جو بندہ چیز امپورٹ کر رہا ہو یا ایکسپورٹ کر رہا ہو تو اس کو ساتھ ساتھ چیزیں لے جانی نہ پڑے. ایٹ دا سیم ٹائم بر صغیر اتنا پروگریسو ملک تھا، ایریا تھا، جہاں کا GDP ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ 16 to 17 سینچری میں دنیا میں اس سے زیادہ GDP کہیں نہیں تھا. وہاں کا حال آپ دیکھیے انسٹیٹیوشنز کے اعتبار سے کمزور ہو رہا تھا. ایک بہت بڑا شاعر حیدرآباد دکن گئے اور انہوں نے نظام دکن کے لیے ایک قصیدہ لکھا. اور قصیدہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ شعراء کی کچھ نہ کچھ یافت بھی ہو جائے، انکمز بھی ہو جائے. وہ 1-2 سال پریزنٹ نہیں کر سکے. جب انہوں نے نظام دکن کے سامنے وہ قصیدہ پڑھا تو نظام صاحب بڑے خوش ہوئے، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ 2-3 سال سے یہاں پہ تھا تو اس کو انتظاری کرتا رہا. تو اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا اس کی 500 روپے کی تنخواہ جب سے مقرر کرتے ہیں جب سے یہ حیدرآباد آیا.
تو وہ اس زمانے کا قصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اس زمانے میں نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، تو جو نظام صاحب نے کہا پیسہ وہ خچر پہ لوڈ ہو کر آیا اور وہ سکے میرے ہاں دالان کے اندر ڈال دیے گئے، ان کا ایک ڈھیر بن گیا. دیٹ واز ہیپننگ. وہاں کیا ہو رہا تھا اور آپ کے یہاں کیا ہو رہا تھا. پھر ایک دو سال بعد نظام صاحب کو کوئی اور نظم پسند آئی تو وہ 1500 روپے کر دیا، پھر بھی وہ 2 خچروں کے اندر وہ پیسہ آیا وہاں پر. تو یہ جو ایبلٹی آف فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہے جو موبلٹی لاتی ہے، اس کے اندر جیسے یورپ کے اندر جب انسٹیٹیوشنز تیار ہو رہے تھے اور ہو گئے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ریولوشن آیا. اب گڈز کی موومنٹ کی بہتات، کائنڈز آف گڈز کی موومنٹس کی بہتات بڑھ گئی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے انکلوزونیس کریٹ کر دی، بجائے اس کے کہ ایکسکلوزو انداز سے جن لوگوں کے پاس یہ طاقت تھی وہ کرتے، عام لوگوں کے لیے ایک انکلوزیوٹی بھی. اب کمنگ ٹو پاکستان، اب یہ جو انکلوزونیس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک تو 2 چیزیں پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے اور آپ ذہن میں رکھیے آپ کی فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں، مگر اگر ہم نے پاورٹی کم کرنی ہے پاکستان کے اندر تو تعلیم اور صحت بڑی اہم ہے. اینڈ اٹ ڈزنٹ ٹیک ٹو لانگ. کبھی یہ مت سوچیے گا کہ پاکستان اب شروع ہوگا اور پہنچے گا. میں آپ کو بنگلہ دیش کی مثال بتاتا ہوں. ہمارا ایک بازو تھا، وہ اس نے 90s کے اندر اس کا جی ڈی پی بھی بڑا کمزور تھا، اس کی ایجوکیشن اور اس کے میں میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ. اب حال یہ ہے کہ 98%، ایم ویری امپورٹنٹ فگر فار یو ٹو امیجن بیکاز یو آر دا لیڈرز آف سوسائٹی. میں آپ کے سامنے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ذریعے، آپ کی موٹیویشنز کے ذریعے معاشرے کے اندر بات پھیلتی ہے. یو آر ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سیکٹرز آف پاکستان ایز فار ایز پراسپیرٹی آف پاکستان. جو کانڈوئٹ ہوگا پراسپیرٹی کا، جو راستہ بنے گا، جو ہائی ویز بنیں گے آف موومنٹ آف گڈز اینڈ منی، وہ آپ اس کو صحیح کرتے ہیں. تو بنگلہ دیش کے اندر اس وقت حال یہ ہے کہ 98% آف دیئر چلڈرن کمپلیٹ پرائمری ایجوکیشن. 98% آف دیئر چلڈرن، بہت بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ سٹنٹنگ کے فگرز اس نے انڈیا سے کم کر دیے. آپ دوسری بڑی بات دیکھیے کہ 2017، 18، 19 میں if I am not wrong their growth rate was at between 7 and 8%, which is better than China. اور تیسری بات میں آخر میں آپ سے کہوں بنگلہ دیش کے حوالے سے کہ انہوں نے یعنی جو ان کی ہائر ایجوکیشن میں ہے اس کے اندر لڑکیاں اور عورتیں زیادہ ہیں. دا اسٹیٹمنٹ آئی میڈ which was pregnant with this meaning, this relationship. ان کی عورتیں اور لڑکیاں ان کے سیکٹرز ہائر ایجوکیشن کے اندر آر مور دین دا بوائز، اور ان کی ایمپلائمنٹ بھی بہتر ہوئی. اچھا، یہ جو سیکٹر ہے 52%، چاہے ایگریکلچر میں ہو چاہے معاشرے کے اندر ہو، یہ پروڈکٹیو تو ہے گھر کے اندر، مگر اس کی پروڈکٹیوٹی ان چیزوں کے اندر بھی استعمال ہو سکتی ہے جو اس کا بڑا سگنیفیکنٹ فیکٹر جی ڈی پی پہ پڑے گا. لہٰذا آپ کی پالیسیز، بینکس کی پالیسیز، دا ایبلٹی ٹو گیو لونز ڈو انکریج وومن. یہ انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو میں بہت دنوں سے ریکویسٹ کر رہا تھا 2-3 چیزوں کے حوالے سے. ایک تو یہ ڈیجیٹل پیمنٹس کا معاملہ تھا جو میری کنسرن تھی، ایک عورتوں کی انوالومنٹ تھی، ایک ڈسیبلڈ لوگوں کی انوالومنٹ تھی. اینڈ آئی مسٹ تھینک یو کہ یو گائیڈڈ دا بینکس ٹورڈز آل دیز ایریاز. تو عورتوں کا اب آپ یہ دیکھیے احساس پروگرام، یعنی لوگوں نے دنیا کے اندر تھرڈ ورلڈ کے اندر خاص طور پر یہ طے کیا کہ جو ریلائبل اینٹیٹی ہے، جس کا اینکر ہے، جو بسا رہتا ہے، وہ ہے عورت. تو دا ایبلٹی ٹو ریٹرن لونز وہ عورتوں کے اوپر زیادہ محسوس ہوا دنیا میں. گرامین بینک ان بنگلہ دیش نے بھی اس پر فوکس کیا، بہت سارے آپ لوگ بھی اس پر فوکس کر رہے ہیں. بٹ دا گورنر اسٹیٹ بینک ٹولڈ می اباؤٹ 3 or 4 months ago کہ جو آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ عورتوں کی انٹرپرونرشپ کے حوالے سے جو 2% ڈسکاؤنٹ پر لون دینے کا امکان ہے، آپ کے پاس ہیں، ایبلٹی ہے، عورتیں نہیں آئیں. اچھا، اس کا مطلب کہ پہلا تو ہوتا یہ ہے کہ سرکار ہائی ویز بنائے اور کلیمر کرتے رہتے ہیں کہ ہم سرکار کرے، سرکار کو یہ کرنا چاہیے. یہ وہ ایریا ہے جس میں سرکار نے ہائی ویز بنا دی. سرکار نے آپ کے ساتھ مل کر اہتمام کر دیا کہ عورتوں کے لیے لونز اویلیبل ہیں، اور عورتیں اگر لونز کے لیے نہیں آ رہی تو میں دوسری طرف آتا ہوں، بات کرتا ہوں کیوں نہیں آ رہی. ممکن ہے یہ پیغام نہیں گیا. آئی ریکویسٹڈ دا گورنر اسٹیٹ بینک ٹو پبلسائز دس. وہ میں بھی ہر محفل میں جہاں عورتوں کی محفل ہوتی ہے وہاں اس کو میں پش کرتا ہوں
کہ دس از اے ویکیوم, آپ لوگ کریں. دوسری بات یہ کہ مینٹور کریں. گھبراتا ہے آدمی, مجھ جیسا آدمی اگر بینک میں آج لون لینے جائے گا تو آئی وی نیڈ سم بڈیز ہیلپ کہ بھائی یہ فارمز کیسے بھرے جائیں گے, کس چیز کو میں ٹھیک کروں. تو آپ تصور کیجئے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ عورت آ جائے گی 50 لاکھ کے لون کے لیے, تو یو ہیو ٹو مینٹور, یو ہیو ٹو گائیڈ, یو ہیو ٹو انکریج. دس از اے پالیسی جو آپ کی مائنڈ چینج ہونا چاہیے. یعنی اگر عورت بینک میں آئے تو سارے بینک کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ بھائی اس کو کسی طرح سے ہم اکوموڈیٹ ضرور کریں. دس از اے چینج ہیئر. ایوری تھنگ از اویلیبل ان دا بیک گراؤنڈ, بٹ یو ہیو ٹو بی مچ مور ویلکمنگ دین اینی تھنگ ایلس. اس کے بعد جو میں آپ کے سامنے گفتگو رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ انسٹیٹیوشنز تو بن ہی رہے ہیں اور سیکیور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ, اور یہ بہت بڑا اسٹرگل ہوتا ہے قوموں کی زندگی کے اندر. یہ چند سالوں کے اندر نہیں ہوتا, یہ زیادہ لمبا. میگنا کارٹا 1199 کے اندر ہوا, گلوریس ریولوشن 16 سینچری میں آیا, اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ عورتوں کو پراپرٹی رائٹس ملے ہی نہیں, بہت عرصے بعد ملے, 19th and 20th سینچریز میں آ کر ملے. تو یہ بڑی محنت کا کام ہے, چلتا رہتا تھا, قوموں کی تقدیر میں چلتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جہاں ہم تھے وہاں سے ہم پیچھے گئے. اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک کوانٹم جمپ لینا چاہتے ہیں, ہے نا. وی ڈونٹ ہیو دا ٹائم. جب نو ہاؤ ہے, دیکھیے دس از آل انٹلیکچوئل نو ہاؤ, دس از ناٹ برک اینڈ مارٹر. جو برک اینڈ مارٹر کے اوپر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی فیکٹری لگے گی, اس کے لیے قرضہ ملے گا, پھر فیکٹری لگے گی, پھر 2-4 سال بنے گی, پھر اس کے بعد پروڈکشن میں آئے گی, پھر منافع کمائے گی, 6-7 سال کا. جو انٹلیکچوئل اسٹرینتھس ہیں وہ they don't take time. Only the time involved is convincing all of you کہ this is very important. It's not this. آپ بات کر رہے تھے, اب میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں, آپ بات کر رہے تھے کٹنگ ایج. میں کہتا ہوں آپ کٹنگ ایج سے آگے کی سوچیں, بیکاز دس از آل دا میٹر آف مائنڈ. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ بلاک چین, یہ نیٹ ورکنگ, یہ سارے معاملات ہیں. اس کے اندر اچانک یو کین ہٹ اے یونیکارن, اچانک یو کین میک چینجز. آپ کو معلوم ہے یعنی یہ انٹلیکچوئل اس طرح سے کہ دا اوریجنل ہیکرز ور فرام پاکستان, آج سے 10-15 سال پرانی بات ہے. واٹ واز ڈڈ دے ہیو مور ایفیشینٹ کمپیوٹرز؟ نو. All that science of computing is in your hands today. So I want to show you a world which is opening up, جس کے اندر پاکستان کوانٹم جمپس لے سکتا ہے, جس کے اندر اچانک پاکستان کی اسٹرینتھ بن سکتی ہے. I was speaking at the AWO college about few days ago. وہاں پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ٹریڈیشنل ڈیفنس اور آرممنٹ کا کانسیپٹ تھا وہ بھی بنا اس طرح سے تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر 1 اور 3 اور 1 اور 7 کے اعتبار سے برتری دیتا ہے. فقہا کا کہنا یہ ہے کہ جب نبی یا رسول کی حیات رہتی ہے تو 1 اور 7 کا غلبہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ, اور پھر اس کے بعد بھی مسلمانوں کا 1 اور 3 کا. مگر he doesn't promise that if the armaments are different. اور وہی آپ نے دیکھا کہ تلوار کے ساتھ بہادری اور شجاعت, تلوار کے بعد گن پاؤڈر آیا تو بہادری اور شجاعت اس کے ساتھ چلتا رہا. گن پاؤڈر کے بعد نیوکلیئر ویپنز آئے. اس کے باوجود آپ یہ کیفیت دیکھیے کہ اگر ہندوستان کو آپ نے مزہ چکھایا, اس کے اندر آپ کی بہادری, شجاعت اور انٹلیکٹ انوالو تھا. یو سی واٹ یو ڈڈ واز انٹلیکچوئل, کہ اگر آپ نے پلین گرایا تو اس کے پائلٹ کو واپس کیا. اچھا, دیز آر دا وکٹریز وچ ہیپن ود انٹلیکٹ. اس کے پیچھے, اس وکٹری کے پیچھے کوئی ہیویئر آرمامنٹ نہیں ہے. اس پرابلی ود پور فورس ان نمبرز, ان ٹیکنالوجی, مگر آپ نے ایک ابتری حاصل کر لی. تو میں اسی کانٹیکس کو آپ کے لیے کھینچنا چاہتا ہوں ٹورڈز دا فائنینشیل سیکٹرز اینڈ ٹورڈز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ, جس کا جب میں صدر بنا تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا اسی لیے کہ ایک وائبرنسی کریٹ ہو لوگوں کے ذہنوں میں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات آئے. تو یہ عمران خان صاحب نے مارچ میں مجھے ایک واٹس ایپ میسج بھیجا اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو کووڈ آیا ہے اس کے لیے لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا. تو ہی ڈڈ ناٹ ریسپونڈ. پھر مجھے خیال ہوا کہ یار مے بی ہی ڈڈ ناٹ ریڈ دا میسج. میں دوبارہ لکھا تو ہی سیڈ کہ
and then it is probably the only prime minister or the president in the world, the first time کسی نے یہ کہا کہ جی میرا ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ لوگ بے روزگار ہوئیں. He was the first one. Then it became something which others felt also, but he was the first one. That was a gutsy reaction. اس کی گٹس میں سے اس کا ریئیکشن تھا. اینڈ دین ہی سیڈ ڈاکٹر صاحب اس کرائسس ہے, اچھا کرائسس نہیں ہے, مگر اس کے اندر اپارچونیٹیز ملیں گی بہت. تو جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہر کرائسس کے اندر اپارچونیٹیز ہوتی ہیں, تو دس از دا کرائسس وچ ڈڈ ناٹ وانٹ, بٹ اس کے اندر کچھ اپارچونیٹیز ملیں, اور آپ نے کیا کام کیا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا. مے بی دیٹ از ون آف دا ریزنز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آیا کہ آپ کے یہاں کووڈ کے اعتبار سے اتنا بڑا کرائسس نہیں پیدا ہوا, بیکاز یو کیئرڈ فار دا پور. اینڈ آپ نے لونز بھی دیے, آپ نے انڈسٹری کو بھی لونز دیے, آپ نے جو ایک اسپیشل پیکج بنایا کہ جو تنخواہیں نہیں دے پائیں گے ان کے لیے بھی آپ نے راستہ کھولا کہ وہ کر سکیں اس بات کو. تو میں بڑا کنونسڈ ہوں اس بات پر کہ جیسے جیسے آپ ڈیجیٹل اکانومی کو کھولیں گے تو ایک تو عورتوں کا پارٹیسپیشن بڑھے گا. تو احساس کے اندر عورتوں کو ڈسپرس کیا گیا. اینڈ لکیلی اف یو لک ایٹ دا سائنس اٹ واز پاسبل کہ اس کے اندر, یہاں تو پاکستان میں 5 کروڑ کسی کو دے دے ڈسبرس کرنے کے لیے, کل کو شکایت آ جائے گی کہ جی 50 لاکھ کھا لیے کسی نے. یہ اتنا بڑا ڈسبرسمنٹ ہوا, میرے خیال سے 200 بلین پلس ڈسبرسمنٹ ہوا, بٹ ڈن ان اے سائنٹیفک مینر, اور اس کے اوپر کوئی اعتراض ایسا نہیں ہے, عورتوں کو دیا گیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ ایک خاتون نے یہ بات کہی کہ جی وہ اس کو لینے کے لیے, وہ 12,000 لینے کے لیے میں ٹیکسی کر کے گئی, اور ٹیکسی میں آنے جانے میں 1,500 روپے خرچ ہوئے, اور اس کے بعد جب میں گھر لائی کیش تو گھر والوں نے سب نے مانگ لیے, ختم ہو گیا. اگر آپ اس کو کوئی ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے اس کو بھیج دیں تو اس کا ایک تو یہ سارے خرچے رکے موومنٹ کے, اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کنٹرول آیا جو ایسا نہیں تھا کہ نقد ہاتھ میں آ گیا اور سب لوگوں نے مانگ لیا. تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے کہ اس کو لنک کریں اکاؤنٹ اوپننگ کے ساتھ, یعنی آل ڈسبرسمنٹس. اور میرا خیال ہے دا پروسیس از آن, نتھنگ نیو آئی ایم سیئنگ, مگر کم سے کم اتنے سارے اکاؤنٹس جب کھل جائیں گے تو یہ ایبلٹی ٹو ٹرانزیکٹ بٹوین یو اینڈ می فار ایون مائنر سمز آف منی, یہ اکانومی کو بھی وائٹ کرے گا. کیونکہ اس کے اوپر لوگ بڑی جلدی فکر کرتے ہیں کہ چلو یار یہ پیسہ تو اس کو فوراً بھیجنا ہے, فوراً بھیج دو, باقی ساری کاسٹ بچ جاتی ہیں, اور ایٹ لو کاسٹ یہ ٹرانزیکشنز بڑھے. پھر انٹرنیشنل پیمنٹس کے اعتبار سے we should be able to get payments faster, کیونکہ ہماری سافٹ ویئر انڈسٹری, and there is a policy, I think State Bank کی draft policy ہے which I shared with some people to get more input on the fact that IT sector کے اندر لوگ باہر اپنی برانچز کھول سکیں. پروگریس تو ہوگی. IT سیکٹر کا جو بائر ہے وہ فی الحال باہر زیادہ ہے. ہم نے تو یہ کام کیا which is unfortunate, ہم نے اپنا بہترین ٹیلنٹ 70s 80s 90s میں کریم ملک کی تیار کی, ڈاکٹرز انجینئرز, اور سب کو باہر بھیج دیا کہ جاؤ کام کرو وہاں پر, دوسروں کی خدمت کرو. اب ہم IT سیکٹر میں یہ نہیں چاہتے, مگر جب تک آپ کے اپنے اسٹرکچرز اس کو ایبزارب نہیں کرنے کے قابل ہوتے, جب تک وی آر کمفرٹیبل ود دا فیکٹ کہ یہ یہاں بیٹھے بیٹھے دے سالو دا ایشوز آف ادر companies outside the country and work on that. تو IT سیکٹر کی یہ شکایت تھی کہ ہم برانچز نہیں کھول سکتے کیونکہ اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز ایسی ہیں, اور ہم ایڈورٹائزنگ کے لیے جو پیسہ ہمیں چاہیے ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم خرچ نہیں کر سکتے, یہ چھوٹا کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک دیر از اے نیو پالیسی وچ از آن لائن. آئی ہیو ریڈ دیٹ پالیسی اینڈ آئی بلیو اس کی 2-4 پیجز کی آپ کی تھی, تو میں آئی ہیو شیئرڈ دا امپورٹنٹ پوائنٹس ود دا IT انڈسٹری تاکہ وہ ان کا ایکسپورٹیبلٹی آف اسٹف بہتر ہو جائے. اور آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ برک اینڈ مورٹر بینکس کے عادی ہیں. ٹائم از کمنگ وین آل ٹرانزیکشنز اف دے بیکم ڈیجیٹل, تو آپ برک اینڈ مورٹر کے عادی نہیں رہیں گے. ٹائم ول کم, انشورنس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے پیٹرنس کو ریکگنائز کر کے a person may not have to come to you. If he can share his books with you, person may not have to come to you. If a company can share their books with you,
the ability to give loans becomes easier. In China, what is happening today, and of course in the West also, کہ اگر آپ اپنی بکس کھولے رکھیں اور آپ کو لون مل گیا ہے اور آپ کی بکس آپ ریئل ٹائم کے اندر شیئر کرتے رہیں بینکس کے ساتھ, تو جب آپ کو نیکسٹ چاہیے ہوگا, اٹ از اے میٹر آف منٹس کہ looking with tools developed by artificial intelligence, looking at your accounts, the banks can give you further loans. It reduces your time, reduces your expenditure. تو زمانہ وہ آ رہا ہے, cutting edge وہ ہے, and I would like you are the leaders of the financial profession. میں ہمیشہ دیکھتا رہا ہوں کہ بینکس جناب always are in profit. Throughout my life they have been in profit, but that is related more to the fact کہ گورنمنٹ کو قرضہ چاہیے, وہ بینک سے لیتی رہتی ہے, بینک پرائیویٹ سیکٹر ڈرائی ہو جاتا ہے, اور گورنمنٹ کے قرضے پر بینک کو بڑے مزے آتے ہیں, اور شاید دنیا میں سب سے زیادہ منافع بینکس یہاں بناتے ہیں. تو which is good. I don't begrudge that. But you are still providing a service. But at the same time, I believe کہ پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ کے حوالے سے اور اپنی فائنینشیل انکلوژن, جس کے اندر میں کہتا ہوں کہ امپلائمنٹس کے حوالے سے عورتوں کی امپلائمنٹ کے لیے کچھ فگرز پر آپ آئیے, جابز دینا شروع کریے, کیونکہ آپ کا ایک اسٹیبل سیکٹر ہے. ڈسیبلڈ افراد کے حوالے سے کریں. پھر مینٹورنگ کریں, which is very important. مینٹورنگ کے معاملے میں ٹیک پارٹ ان آل ایکٹیویٹیز which are going around. مینٹورنگ آف چلڈرن, مینٹورنگ آف اسٹوڈنٹس, جو بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, مینٹورنگ کریں, کیونکہ آپ کی اسکلز جو ہیں وہ صرف اپنی کمرشل ایکٹیویٹی کے اندر ہم انوالو رہیں, اپنی روزی کے اندر انوالو رہیں, ناٹ گیونگ بیک ٹو سوسائٹی. تو گیونگ بیک ٹو سوسائٹی ڈزنٹ ریئلی مین کہ جیب میں ہاتھ ڈال کر کریں, وہ بھی کریں, مگر اٹ مینس کہ اپنی انٹلیکچوئل اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے, اینڈ دا فیکٹ دیٹ یو آر ناٹ ہیئر فار ایور, اینڈ دا فیکٹ از کہ یو ور بورن نیکڈ, یو ول گو out naked, and you will keep on accumulating in this short span of time. You will keep on accumulating wealth which you can't take. The only wealth you can take are the good deeds you do. تو mentoring کے اعتبار سے I would like to encourage you a lot. اور ہر جو پاکستان کے اندر جو نئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جلدی ترقی کر سکتا ہے وہ کریں. گڈ برانڈ پاکستان کا پرچار کریں. پاکستان از اسٹرانگ ٹوڈے. پاکستان جو غلطیاں کر ٹھوکریں کھا کر سیکھتے ہیں, پاکستان نے ساری ٹھوکریں کھا لیں. ہمارے پولرائزیشن ہم نے معاشرے کا کیا, اس سے ہم نکل آئے. وی پیڈ اے پرائز بٹ وی ہیو کم آؤٹ. جو دہشت گردی والا معاملہ تھا, جو جہاد والی کیفیت تھی, اس کے تھرو ہم گئے, وی ہیو کم آؤٹ. کرپشن کو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوتا ہے. وی آر اسٹل فائٹنگ بیٹلس, بٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دس اینڈ وی ہیو ٹیکن دیم ہیڈ آن. اور آپ کا پڑوسی ملک, مثال دے رہا ہوں, پڑوسی ملک مثال دے رہا ہوں, یو ایس فار ایگزامپل, جو لوگ اپنی سوسائٹی کے اندر فوبیاز کے اندر انوالو ہو کر سوسائٹی کے اندر دراریں ڈالتے ہیں, اس کا سائیکل 25-30 سال کا ہے. You know what has happened in the US will take 25 or 30 years. It has not ended with an election. It has started with this election. What is happening in India, isolation of the Muslim 15% population has started, has been on, but they are with their backs to the wall and being actually intellectually shot at. They're not partners in society. They're not even 1.5% representation in the assemblies. Economy کے اندر اور دالت جیسے لیول پر اور انٹچبلس کے لیول پر آ گئے. تو وہ اپنی سوسائٹی کے ساتھ ایک ڈراؤنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. They're igniting their society. They want to wipe out history, make the current Musliman apologetic for things he has not done, he or she has not done, rewriting their own history. So in all that situation, I believe that Pakistan is at the threshold, is at the tipping point, and it is you, the leadership from you and the leadership from our all sectors of economy, of intellect, of political leadership, that Pakistan is going to see an-qareeb a great day, a very dynamic, a very strong, a very a country which responds on morality on issues. In the world there is no morality response on issues. Kashmir, East Timor, what happened in the Middle East, یہ morality less, یہ vested interest کے اعتبار سے یہ issues رہے ہیں. تو I believe Pakistan is a leader, will become a leader. Pakistan will change tremendously, and all of you
will be the winners of the new Pakistan. Thank you, ladies and gentlemen. Now-